बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। एक लॉन्ग अवेटेड मुलाकात हो गई है इमरान खान से उनकी सियासी कमेटी की, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रही थी और मुज़ाकरात में एक डेडलॉक का तासुर दिया जा रहा था कि शायद कोई डेडलॉक है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये डिमांड रखी गई थी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, उनसे मुशावरत नहीं होगी, तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी वजह से अभी तक तीसरा सेशन भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल ये मुज़ाकरात हो गई है, ये मुलाकात हो गई है और इसमें मुशावरत भी हुई है। ख़ासी तवील मुलाकात थी। इससे पहले अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक झंडे वाली गाड़ी भी आज यहाँ पर आई थी अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए। ये झंडे वाली गाड़ी किसकी थी, कौन आया था मुलाकात करने के लिए, ये मैं भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी चंद घंटे में आ रहा है, अगर दोबारा से ये मौखर ना किया गया। अब तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक तो अभी तक ये मौखर नहीं हुआ है, लेकिन अब देखें कि क्या होता है। चंद घंटे में ये फैसला मुतवक्के है और उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी जाएगी। अब बहस ये हो रही है कि 10 साल की सज़ा होगी या 14 साल की सज़ा होगी। तो ये चीज़ें हुकूमत के लिए जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इनका मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से बात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान से होने वाली मुलाकात के हवाले से। देखें, जब से दूसरा सेशन मुज़ाकरात का हुआ हुकूमत और तहरीक इंसाफ का, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ये डिमांड की जा रही थी कि जब तक अब इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, उनसे मुशावरत नहीं होगी, तब तीसरा सेशन उस वक्त तक नहीं हो सकता। और इसीलिए अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं की गई तीसरे सेशन की। लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी और मुख्तलिफ हीले बहाने हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे थे। कभी ये कहा जा रहा था कि जी जेल मैनुअल में नहीं है कि इतने लोग मुलाकात कर लें। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से ये कहा गया कि जी मैं तो मुज़ाकरात का फैसिलिटेटर हूँ, मैं तो सहूलतकार हूँ, ये मुलाकात करवाना तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी और ये मुलाकात बहरहाल नहीं हो पा रही थी। वैसे तो मंगल को और जुमेरात को या जुमे को मुलाकात का दिन होता है, वो भी गुजर गया, उसमें भी मुलाकात नहीं हुई इमरान खान के साथ उनकी सियासी कमेटी की। वैसे वकला की मुलाकात हो गई थी, अहले खाना की मुलाकात भी हो गई थी। इतवार के रोज़ अचानक से ये मुलाकात हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतवार के रोज़ ये मुलाकात जेल मैनुअल में शामिल था? क्या ये जेल मैनुअल के मुताबिक हुई है या ये किसी बड़ी सिफारिश की वजह से हुई है, पीटीआई ने कोई बड़ी सिफारिश कराई है उस वजह से हुई है? तो इसका एक सीधा सीधा सा जवाब ये है कि देखें, मुलाकात तो कभी भी इमरान खान से जिसने भी करनी हो, वो तो कभी भी हुकूमत के हाथ में नहीं रहा। अब उनकी सियासी पार्टी की एक स्पेशल मुलाकात थी, तो अब इसके लिए हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ लॉजिक्स दी जा रही थी कि जनाब जेल मैनुअल में नहीं है, ये हो नहीं सकती, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हुकूमत के हाथ में भी ये था ही नहीं, बिल्कुल भी ये हुकूमत की अथॉरिटी थी नहीं। ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से फैसले हो रहे हैं, ये सबको पता है। तो ये पूरा हफ्ता इस सिस्टम को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को इसकी औकात दिखाई गई है। ये आईना दिखाया गया है इस पॉलिटिकल सिस्टम को कि ये है तुम्हारी औकात, कि एक मुलाकात नहीं करवा सकते और उसके बाद इतवार के रोज ये मुलाकात करवा देना, उससे बड़ा आप समझ लें कि ये एक थप्पड़ है, एक जनाटेदार इस सिस्टम के मुंह पर, कि इतवार के रोज वो मुलाकात करवा दी गई जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से नहीं हो पा रही थी और हुकूमत करवा नहीं पा रही थी। तो ये फैसले कहाँ से हो रहे हैं, ये मामलात कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं और किस तरह से जो है वो चलाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हर किसी को पता है कि ये कहाँ से और कैसे हो रहा है। तो बहरहाल जी, ये लॉन्ग अवेटेड मुलाकात थी इमरान खान से, जो कि हो गई है और ख़ासी तवील ये मुलाकात रही है। मोर देन 1.5 आवर ये मुलाकात रही है और इसके दौरान मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की गई, मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत की गई। ऑल्दो कि ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थी, कोई ऐसी खुली मुलाकात नहीं थी कि वहाँ पर आराम से बैठ के जो है वो बात की जा सकती। वहाँ पर ऑब्वियसली जेल अमला मौजूद था, एहलकार वहाँ पर मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई थी। लेकिन बहरहाल फिर भी तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं और इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उसके बाद जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। और यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह की है इमरान खान साहब ने, वो ये कि मैं अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा। मेरे खिलाफ जो केसेस हैं वो मैं मेरिट पर लड़कर मैं बाहर आऊँगा,
میں کسی کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مجھے رہا کیا جائے یا کسی ڈیل کے تحت رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ان سیاسی اسیران کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے یا جن کا ٹرائل ہو رہا ہے یا جنہیں سزا نہیں سنائی گئی ہے اور انہیں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں رہا کیا جائے، یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی۔ اچھا، اس ملاقات کے بعد پھر حامد رضا صاحب اور دیگر لوگ جب جیل سے باہر آئے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کی، اس ملاقات کا احوال بتایا، تمام چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب جو ہے نا یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تب تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 9 مئی پر اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ اور حامد رضا صاحب نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا سیشن جو ہو اس میں حکومت اپنی تیاری کر کے آئے۔ اس حوالے سے اگر ہم جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ اچھا اس کے لیے ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیں، 10 دن کا ٹائم دیں، 15 دن کا ٹائم دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے عمران خان کی جانب سے، اور 31 جنوری تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ یہاں پر پھر صحافی کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ دیکھیں 31 جنوری تک تو ٹائم بہت کم ہے، تو اگر اس کو جو ہے وہ آپ 28 فروری تک بڑھا دیں تو یہ شاید کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان نے جو ہے یہ ٹائم لیمٹ بڑھانی ہے۔ اگر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ٹائم بڑھا دیں تو ٹھیک ہے، ہم بڑھا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں سنجیدگی دکھائی دیتی ہے حکومت کی جانب سے مذاکرات میں، اور ہمیں یہ کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ حکومت جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ماننے کی پوزیشن میں ہے اور وہ مان سکتی ہے یا اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے، تو پھر ہم اس بارے میں غور کریں گے کہ ٹھیک ہے ٹائم کچھ بڑھا دیا جائے تاکہ سنجیدگی سے ان معاملات پر کام ہو سکے اور ان مطالبات کے حوالے سے کچھ پازیٹیو آؤٹ کم ہو سکے۔ تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا۔ پھر کچھ این آر او کی بھی بات ہوئی کہ جی عمران خان کیا این آر او پر سائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بہت سخت رد عمل حامد رضا نے اور دیگر لوگوں نے بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت این آر او تو حکومت مانگ رہی ہے عمران خان سے، یہ حکومت این آر او مانگ رہی ہے عمران خان سے، عمران خان کسی سے کوئی ڈیل کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ایسا کر رہا، کوئی این آر او جو ہے وہ سائن نہیں کر رہا۔ تو یہ تھی جی ملاقات سیاسی کمیٹی کے حوالے سے جو اس میں تمام تر جو ہے وہ معاملات ہوئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرا سیشن تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا کب ہوتا ہے، اور اس میں اب یہ جو ڈیمانڈز ہیں تحریک انصاف کی اس پر حکومت کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور کیا حکومت یہ مان بھی سکتی ہے یا نہیں مان سکتی۔ میں نے حالانکہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شاید 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بن جائے، کیونکہ اس میں تحریک انصاف کٹہرے میں ہے، اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف پر الزام ہے، لیکن 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ملزم حکومت ہے، حکومت پر الزامات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس ملاقات سے پہلے علیمین گنڈا پور بھی آئے تھے اور 1 on 1 انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ وہ کچھ جو ہے وہ سیاسی معاملات صوبے کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے وہ ڈسکس ہونے تھے، جس میں علی امین گنڈا پور نے وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی ہیں اور عمران خان سے مشاورت کی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو صوبے کے معاملات ہیں وہ بھی عمران خان کی مشاورت سے چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب ایک جھنڈے والی گاڑی بھی یہاں پر آئی تھی اور بڑی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی اس حوالے سے کہ جھنڈے والی گاڑی میں کون آیا ہے اور کس نے ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جھنڈے والی گاڑی میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب آئے تھے اور انہوں نے آج ملاقات کی تھی عمران خان سے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا، یہ ڈر تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے کیسز تھے جس میں وہ ضمانت لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ بھی گئے تھے، تو وہ ملاقات نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آج وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی جو آفیشیل گاڑی ہے جو کہ انہیں دی گئی ہے بطور اپوزیشن لیڈر، اس میں وہ آئے، جھنڈے والی گاڑی میں آئے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور بھی جب آئے تھے تو وہ بھی اپنے پورے سی ایم کے پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے بھی وہاں پر ملاقات کی تھی۔ تو یہ جھنڈے والی گاڑی میں جناب وہاں پر پہنچے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ بہرحال مذاکرات کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں۔ اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے، اب سے چند گھنٹے میں وہ سنا دیا جائے گا، اور ابھی تک تو مؤخر کرنے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ پہلے 2 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہو چکا ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور مجھے بھی یوں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اب آ جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر آلریڈی پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ فیصل واڈا کی بھی پریس کانفرنس اس پر آ گئی،
خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے بات کر لی، طلال چودھری کا بھی اس حوالے سے بیان آ گیا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی۔ اب اس پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ 10 سال کی سزا ہوگی یا 14 سال کی سزا ہوگی۔ اب دیکھیں یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ کیس کا فیصلہ، اور اس میں سزا جو ہے وہ کس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جو 190 ملین پاؤنڈ ہے نا، اس کا معاملہ بھی بالکل عدت والے کیس کی طرح ہے، اس کا معاملہ بھی بالکل سائفر والے کیس کی طرح ہے، یعنی کہ اس میں سزا بے شک ہو جائے لیکن ہائر کورٹس میں جا کے یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ یہ آج بات جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے بھی کی ہے۔ اب دیکھیں یہ حکومت کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو عمران خان کو جیل میں رکھنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان ابھی جیل سے باہر نہ آئے۔ اب جو باقی کیسز ہیں ان میں تو عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں یا ختم ہو چکی ہیں یا ضمانت ہو چکی ہے۔ ایک نیا کیس بنایا تھا جو غالباً تھانہ نیو ٹاؤن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ تو اگر حکومت کو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ماننی بھی پڑ جائیں کہ سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو جب اس کیس میں سزا سنائی گئی ہوگی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تو عمران خان اس میں بطور مجرم وہ جیل میں ہوں گے اور انہیں باہر آنے میں جو ہے وہ آسانی نہیں ہوگی۔ آبویسلی عدالت کے حکم کے بغیر تو پھر وہ باہر نہیں آ سکتے، تو اس لیے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ماننی بھی پڑ جائیں تو عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہیں، عمران خان باہر نہ آئے۔ دوسری جانب اگر تحریک انصاف کے موقف کی بات کریں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کیس کا فیصلہ جلدی سے سنایا جائے تاکہ وہ ٹرائل کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکیں، لیکن آبویسلی جب چیلنج کریں گے تو تب بھی بہت سے ایسے فارمل پروسیس ہوتے ہیں جن سے گزرنا ہوتا ہے، ڈیٹیل فیصلہ آئے گا، پھر اس کو چیلنج کیا جائے گا، پھر اس پر جو ہے وہ بینچ بنے گا، نوٹس جاری کیے جائیں گے، تو آبویسلی یہ چند ہفتوں کی یا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ مہینہ اس میں لگ جائے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ فارمل پروسیس کے مطابق چلے گا۔ تو یہ اس وقت تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا فیصلہ سنا دیا جائے، اس کو زیادہ لنگر آن نہ کیا جائے تاکہ اس کو ہائر کورٹس میں چیلنج کیا جا سکے۔ تو یہ بہرحال جی صورتحال ہے، اور جو حکومتی کیمپس ہیں وہ تو یہ باتیں کر ہی رہے ہیں کہ سزا ہو جائے گی عمران خان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں سزا سنا دی جائے گی ممکنہ طور پر عمران خان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی۔ آج حامد رضا نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو فیصلہ جو بھی آنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بنے گا، اور اس کے جو ہے وہ مذاکرات پر جو اثرات ہوں گے اس بارے میں تو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن آبویسلی کچھ تناؤ کا ماحول ہوگا اور کچھ جو ہے وہ معاملات زیادہ سیریس ہو جائیں گے اگر یہ سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اور مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، یہ بھی آنے والے 24 گھنٹے ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔